अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज माहिर इक़्तिसादियात खाकान नजीब साहब के साथ। और इनको बड़ी मैं क्लोजली फॉलो भी करता हूं और रोज़ाना इनसे हम सीखते हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। छोटे छोटे इंडिकेटर्स, पॉइंट्स ये हमें देते रहते हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि इन पॉइंट्स को हम इकट्ठा एक ही मरतबा 5-10 मिनट की गुफ्तगू में उनसे सुन लें। तो शुक्रिया खाकान, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये बताइए कि हुकूमत ये कह रही है कि हमें IMF ने नाक रगड़वा दी है, नाक को चने चबवा दिए, और बल्कि अब ये एक नई टर्मिनोलॉजी, नई इस्तिलाह इस्तेमाल की है कि दी IMF आर्म ट्विस्टेड पाकिस्तान। सिर्फ वो 1.1 अरब डॉलर का कर्जा था उसके लिए। तो ये किस हद तक इसमें हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज भाई, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। देखें, सबसे पहले तो समझें कि जो इस वक्त हो रहा है वो है क्या। पाकिस्तान एक सीवियर डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। इस डॉलर लिक्विडिटी क्रंच की वजह से सारी जो इंस्टेबिलिटी है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट्स में हो, चाहे वो हमारा इंटरनेशनल बॉन्ड जो ट्रेड हो रहा है वहां पे हो, चाहे एक फिजा मुल्क में हो कि हम क्या पेमेंट्स कर पाएंगे, ये सारा कुछ जो है इस वजह से। इसकी कलीदी वजह यह है कि हमने 7वां रिव्यू जो कंप्लीट करना था वो मार्च 4 को करना था, वो डिले होते होते अगस्त 29 हो गया। ये जो गैप है, चाहे वो अनसर्टेनिटी हो गई, बीच में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई, पिछली गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे इकदाम कर रही थी जिसपे IMF नहीं खुश था, और IMF से एग्रीमेंट डिले हो रहा था। सो ये याद रखिए कि ये है सूरत हाल जिसमें आपने 29 को IMF से 29 अगस्त को जाके एग्रीमेंट किया है। सो ऑब्वियसली एक डिस्ट्रस्ट का माहौल था, एक डिले का माहौल था, एक पाकिस्तान की BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की डिफिकल्टी थी। आपके रिजर्व 16-17 अरब डॉलर पे थे कहीं खड़े हुए पिछले अक्टूबर 21 में, और जिस दिन हमने एग्रीमेंट किया है आप 7.6 बिलियन डॉलर्स पे थे। अब सबको समझना चाहिए कि निगोशिएशन जो है उसमें आपका पल्ला जितना वीक हो जाता है उतनी ही आपकी निगोशिएटिंग पावर भी वीक हो जाती है। बट इससे ज्यादा जरूरी ये जरूर है कि हमें निगोशिएट करने के लिए टीम जो फ्लोट करनी है IMF के साथ, मैं बारहा कह चुका हूं, दैट हैज टू बी अ हाईली टेक्निकल प्रोफेशनल टीम। मैंने 2 दफा पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम किया है, मैंने दुनिया भर के IMF के प्रोग्राम देखे हैं। जितना कंट्रीज अच्छा प्रिपेयर करके आती हैं, जितनी अच्छी टीम्स लेके आती हैं, जितने अच्छे नंबर्स पे अबूर लाती हैं, सो आई थिंक दैट इज द अदर थिंग दैट हैज क्रिएटेड दिस। ये सूरत हाल है जिसमें फंड का प्रोग्राम हुआ, और उसमें उम्मीद ये थी कि इस प्रोग्राम के बाद हमें और फंड्स मिल जाएंगे। अब जो डिफिकल्टी आ रही है वो यूं आ रही है कि जो फंड्स आने थे कतर, UAE, सऊदी अरेबिया और चाइना, पहले उम्मीद ये थी कि ये हमें डिपॉजिट मिल जाएगा। हम जब भी उनसे निगोशिएट करते थे, मैंने खुद कई बार किया है, तो हम उनसे डिपॉजिट की ही बेस मांगा करते थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अभी भी उनके किसी के 3 अरब डॉलर के, चाइना का सेफ डिपॉजिट आई थिंक 4 अरब डॉलर का, ये मौजूद है। बट उन्होंने अब ये कहा कि नहीं, हम आपको इन्वेस्टमेंट्स देंगे। अब आपको मालूम है कि इतनी अनस्टेबल दुनिया है, आप पाकिस्तान को तो छोड़िए, दुनिया इतनी अनस्टेबल है, तो उसमें हम ये प्रिपेयर करें कि हम LNG पावर प्लांट्स बेचें, हम एयरपोर्ट्स को सामने रखें, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट। सो उसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ज्यादा इरोड हो रहा है कि जी इसके फॉलो अप में क्या होगा। बट जस्ट टू गिव सम होप, बिकॉज आई एम ऑलवेज, जब मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से बात करता हूं, आई थिंक इन द कमिंग मंथ्स कुछ पैसे वहां से आपको आना शुरू हो जाएंगे, और अगर ये पैसे शुरू हो गए तो हो सकता है कि द वर्स्ट ऑफ व्हाट यू हैव सीन मे बी ओवर। लेकिन ये बताएं ना कि फंड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, यानी क्या जो मौजूदा निज़ाम है उसकी क्रेडिबिलिटी का बुनियादी मसला है जिसकी वजह से इवन जो बहुत करीबी ममालिक हैं वो भी हिचकिचा रहे हैं पाकिस्तान को मजीद फंडिंग फराहम करने से? देखिए, मैंने अभी 3 एपिसोड्स देखे हैं, और मैंने जो सीखा है इन 3 एपिसोड्स में, 2 में तो मैं पाकिस्तान में मौजूद था और एक अभी जो फ्लड्स का है। 2018 में हमें 9 से 10 अरब डॉलर जो थे हमने रेज कर लिए थे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के साथ, ये जिन कंट्रीज का हमने पहले जिक्र किया, मिडल ईस्टर्न भी और चाइना को मिलाकर। पर जब हमने अभी रिसेंटली ये एफर्ट किया तो हमें सबने कहा कि आप IMF के पास जाएं। मकसद ये था उनके कहने का कि आप खुद अपने वो इकदामात करें पहले और फिर हमारे पास आए, जिसका मतलब ये था कि मालियाती खसारा आपका 24 अरब डॉलर आपने FY22 क्लोज किया, यानी कि 5,280 अरब रुपए का ये एक रिकॉर्ड मालियाती खसारा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो उन्होंने कहा कि अब आप जाके ये करें।
پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا 17.4 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے. اب اس کو کرنے کا جو انہوں نے راہ ہمیں دکھائی وہ یہی تھی کہ آپ IMF کے ساتھ اگریمنٹ کریں گے تو امید ہے کہ آپ کچھ ریفارم کے پاتھ پہ چلے جائیں گے. اب چونکہ انہوں نے یہ آپ کو کہہ دیا, پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اور ڈالر ڈپازٹ اس لیے نہیں دے سکتے کہ امتیاز صاحب ہمارے پاس آلریڈی جو ہیں ہم نے کبھی واپس کرنے کی استطاعت پیدا ہی نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیے پھر آپ کوئی انویسٹمنٹ پروپوزیشن سامنے رکھیے جس سے ہم کچھ پیسے بھی بنا سکیں, ہم آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں آ سکیں, ہم ایئرپورٹس میں آ سکیں, LNG پاور پلانٹس میں آ سکیں. سو آپ کچھ یہ چیز سامنے رکھیے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی کرنا پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے, اس پہ ہم کسی وقت علیحدہ پروگرام کر لیں گے. اچھا, اب تیسری چیز آ گئی ملٹی لیٹرلز کی. ملٹی لیٹرلز کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ IMF کی طرف دیکھ رہے تھے, ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ فلڈز قائم ہو گئے. اب جب فلڈز آئے ملک میں تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں ایسٹیمیٹ تو دیں کہ ہو کیا رہا ہے. آپ نے 10 ارب ڈالر پلس سے ایسٹیمیٹ شروع کیا اور آج آپ 30 سے 40 ارب ڈالر پہ. اب I can understand for any country to do a proper DNA کہ جی کیا ایسٹیمیٹس ہیں, it's a difficult thing. سو اب ریلیف کا ایفرٹ ہے, ریسکیو کا ایفرٹ ہے, ری ایبیلیٹیشن کا ایفرٹ ہے, ریکنسٹرکشن کا ایفرٹ ہے, انفراسٹرکچر بلڈنگ کا ایفرٹ ہے, ریپلیسمنٹ کا ایفرٹ ہے. آف کورس یہ کون کر سکتا ہے اتنی جلدی اس کے ایسٹیمیٹس. سو کچھ ایسٹیمیٹس ہمیں سامنے رکھنا پڑیں گے, کچھ ری پرپز پیسے کرانا پڑیں گے. سو ایک چیز سامنے آ گئی ہے, فلڈز کے پیسے بھی دیکھ کے امتیاز صاحب, the country abroad, the multilaterals, everyone is now looking کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ چیز تو اب طے ہو گئی ہے. یہ جو اچھا, تو آپ نے ماڈل تھا ایک بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا, اس پہ میں آپ سے سوال بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. ہم نے اس پہ تھوڑا سا ایکسچینج بھی کیا تھا کہ وہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن, اور کئی لوگ ہمیں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان اور خاص طور پہ پاکستان کی اشرافیہ وہ بوروڈ پراسپیرٹی کا ذکر کرتی رہتی, اس کا مظاہرہ کرتی ہے, یعنی قرضے کے پیسے پہ جی رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب فائنلی باقی ملکوں نے بھی پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ جو بوروڈ پراسپیرٹی ہے یا قرضہ ورزہ اب آپ کو نہیں ملنا, یہ اپنی فاقہ مستیاں جو ہیں, عیاشیاں جو ہیں, یہ بند کر دیں؟ دیکھیں, آئی تھنک یہ ابھی جو فنڈ میں جانے سے پہلے ایک کوشش کی گئی, سب نے کوشش کی. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جب فلڈز آئے تو رسپانس جو ہے وہ لیوک وارم ہے پاکستان کی طرف, چاہے وہ ملٹی لیٹرلز ہوں, کسی کا بھی رسپانس لیوک وارم ہے. تیسری ایک چیز اگر میں ہوتا تو کیا کرتا, میں کہتا اچھا جی میں کمرشل بینک سے پیسے مانگ لیتا ہوں. وہ اس کا ریٹ دنیا میں اتنا بڑھ گیا ہے, اس کی طلب دنیا میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کے پاس جانا بھی میرے لیے مشکل ہے. پھر میں کہتا کہ اچھا میں بانڈ فلوٹ کرتا ہوں. آپ یقین کریں گے کہ جو پاکستان کا بانڈ 22 کا میں میچور ہو رہا ہے, وہ ییلڈ اتنا ہائی کر رہا ہے کہ ہم اس وقت بانڈ فلوٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سو آل دی ایریاز آر ویری ویری ڈیفیکلٹ فار اس. سو وہ اس لیے قوم کو خود اکٹھے کرنے پڑیں گے پیسے, قوم کو خود سدھرنا پڑے گا, اور جو آپ کے 3 بڑے کرائسس ہیں یہ سب کو چھوڑ دیں, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. ایگریکلچر کو حل نہیں کریں گے, 10-12 ارب ڈالر کی امپورٹ کر کے بات بنے گی نہیں چلانے کی. انرجی سیکٹر ٹھیک نہیں کریں گے. اینڈ امتیاز صاحب, میں دنیا میں کہیں بھی ٹریول کر رہا ہوں, میں کہیں کام کر رہا ہوں, میں ہر انڈسٹری کے ایک سیکشن سے گاہے بگاہے گفتگو کرتا ہوں. اس وقت ٹیکسٹائل ملز آر سلو ان پاکستان. کل میری ایک 3 گھنٹے کی فارماسیوٹیکل کے ہیڈ سے ڈسکشن ہوئی, اینڈ ہی رنز اے ویری ویری ہائی اینڈ بزنس ان پاکستان. وہ کہتے ہیں کہ ہائی اینڈ میں بھی میرے مارجنز جو ہیں وہ اتنے اسکویز ہو گئے ہیں. انرجی از ڈرائیونگ اس ٹو دا گراؤنڈ. بیچ دیں ان ڈسکوز کو, فار گاڈ سیک ان پہ سرجری کریں. ان کی انفیشنسیز, ان کی لو کلیکشنز, یہ سرکار میں اب چل ہی نہیں سکتے. مطلب دس سرجری از ریکوائرڈ ٹو سیو دا کنٹری. نئی لگانا بہت اچھی بات ہے, سولر پہ جانا, تھر پہ جانا, کمینڈیبل ایفرٹس ہیں, بٹ بات یہ ہے کہ میں نئی تو لگا رہا ہوں پر میرے ہولز میں جو لیکنگ ہے اگر میں اس کو بند نہیں کر رہا تو میں نئی لگا کر کیسے اس لیکنگ کو کم کروں گا, بلکہ وہ بڑھ جائے گی. سو وہ ہول جو ہے وہ بڑھ جائے گا. یہ ڈسکو سے جان چھڑائیں, ان سے گیٹ ریڈ آف دیم. اور تیسری جو چیز ہے یہ یاد رکھیں کہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے, جن ملکوں نے اپنی گروتھ کی ہے, انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. انویسٹمنٹ کی شرح آپ کے ملک میں 15% ہے GDP کا, اور جن ملکوں نے کی ہے ترقی ان کی شرح 30 سے 36% ہے. آپ انٹرنیشنل سیونگز لے کے ملک کو رن کرتے ہیں اور کہتے ہیں GDP بڑھ گیا. یہ GDP انسسٹینیبل ہو جاتا ہے بیکاز آپ انٹرنیشنل بورنگز پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو اس ملک کا ٹھیک کیجئے. آخری میں سوال کروں گا, چونکہ آپ نے وہ ایک سوال کیا تھا سیلاب کے بعد جو رسپانس ہے کہ وہ بڑی نیم دلانہ
ہمیں امداد مل رہی ہے باہر کے ممالک سے، وہ ہم نے دیکھا ہے اقوام متحدہ کے ذریعے بھی کچھ بہت زیادہ ابھی تک پاکستان کو نہیں مل سکا. تو بنیادی ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہمارے نظام کی کریڈیبلٹی کی وجہ ہے، اس نظام پہ لوگوں کا اعتماد نہیں رہا، اور اگر عمران خان وزیر اعظم اب بھی ہوتے تو کیا اس رسپانس میں فرق ہونا تھا؟ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈونر فٹیک ہو گیا ہے، فرینڈز کا بھی فٹیک ہو گیا ہے. دوسرا جو دنیا بھی ہے نا، وہ چونکہ یوکرین وار چل رہی ہے، ایک کرائسس سچویشن ہے یورپ میں اپنی، کہ ان کو لوگوں کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں کہ وہ گیس پہ گزارا کر سکیں. یو کے میں انہوں نے کیپ کیا ہوا ہے کہ ہم اس سے زیادہ بل نہیں جانے دیں. تو یہ بھی سوچئے کہ دنیا اپنے بہت سے مسائل میں پڑی ہوئی ہے. امریکہ کو آپ دیکھیے 8% ان کی انفلیشن کراس کر گئی ہے. وہ ان کا جو فیڈ چیئرمین ہے، اور میری ابھی ایک ان کے فیڈ ریزرو کے بندے سے گفتگو ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 2-2.5% دیکھتے تھے، یہ 8% پہ. سو the world is involved in saving themselves. That's the true world today. You must remember. So جب میرے گھر میں اپنی اتنی مشکلات ہیں تو امتیاز صاحب میں آپ کے گھر میں یا پاکستان میں اتنا انوالو نہیں ہوں گا. یہ ایک کلیدی وجہ. دوسرا یہ کہ نیریٹو بلڈنگ جو ہے، جب میں باہر دیکھتا ہوں تو ایک دو دفعہ ٹی وی پہ آ جانا نہیں، ہمارے سارے ایم ایس سیریز جو ہیں ان کو جا کے بیٹھ جانا چاہیے اکنامک منسٹریز میں، اور تصویریں دکھانی چاہیے کہ دیکھیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ ویڈیو دیکھیے، یہ ہمارا ڈیتھ ٹول دیکھیے، یہ ہمارے نمبر آف، کوئی جا کے بتائے تو کہ ہمارے 1 ملین مویشی جو ہیں ان کو تکلیف پہنچی ہے اور انہوں نے کافی سارے ضائع ہو گئے ہیں. ضائع ہو گئے. کوئی جا کے یہ فگر بار بار بولے، فلیش کرے کہ یہ ہو گئے. پھر ہمارے جو انفلوئنشل لوگ ہیں وہ یہ کام کریں. What I'm trying to say is کہ دوسری جو وجہ ہے وہ نیریٹو بلڈنگ کی ہے، کہ ہم نیریٹو شاید اتنا بلڈ نہیں کر سکے. اور تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیر از اے کریڈیبلٹی گیپ، کہ پیسے جو خرچ ہوتے ہیں وہ کیا ٹھیک طرح ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اس کی بھی میں ایک بات یہ کہوں گا کہ if I keep calling you with bad names and if I keep calling میرے ادارے جو ہیں ان کو bad names، اور میں یہ کہتا رہوں کہ وہ سب خراب ہیں، چاہے میں ایک عام انسان ہوں، میں پولیٹیشین ہوں، میں بیوروکریٹ ہوں، میں کوئی بھی ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں کہوں جی میرے جو ایف پی آر ہے وہ سارا چور ہے. جب ہم یہ کہتے رہتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے کہ اگر خاقان ہی اپنے اداروں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایف پی آر میں سب، تو obviously is anyone going to pay tax؟ تو یہ سملر چیز بلڈ کر گئی ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس کو. اور آخری چیز جو ہے آئی این جی اوز جو ہے نا وہ پاکستان سے چلی گئی ہیں. اگر اس پہ آپ کسی سے پروگرام کریں تو آپ کو بہت انفارمیشن ملے گی کہ جب یہ ای اے ڈی میں ان کی رجسٹریشن اور کچھ ایریاز جب ہماری منسٹری آف انٹیریئر نے کچھ سال پہلے دیکھے تو سیکیورٹی کی بنا پر دے ہیو مووڈ. دے یوزڈ ٹو بی دی کانڈوئٹ آف گیٹنگ ایڈ فرام ابراڈ. سو آئی تھنک ان کو بھی اپروچ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. جی بالکل زبردست یہ آپ نے بات کی جو آخری والی تھی، کہ جو بین الاقوامی این جی اوز ہیں ان کو بڑے ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہمارے ملک سے بھگایا گیا. خاص طور بڑی بڑی این جی اوز تھیں، امریکہ سے، جرمنی سے کچھ این جی اوز تھی، وہ بھی ان میں شامل تھے، ان کو عملاً مجبور کیا گیا. اور ہمارا یہاں پہ لوگوں سے یہی کہنا ہوتا تھا، وہ سرکاری افسران سے، فوجی اور سول سے، کہ ہم خود تو لوگوں کو روزگار دینے کے قابل نہیں ہیں، ہماری اپنی معاشی حالات خراب ہیں، اوپر سے جو کانڈوئٹ ہیں یعنی بیرونی سرمایہ کاری ایک لحاظ سے، یا جو بیرونی مطلب ڈالر اور یورو لانے والے ادارے ہیں، آپ نے ان کو بھی یہاں سے بھگا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وسائل بھی نہیں آ رہے، آپ نے مزید لوگوں کو بے روزگار بھی کر دیا. اور بلا شبہ آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت پاکستان کی کریڈیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ کریڈیبلٹی ہمارے لیڈروں نے، ہماری حکومت نے خود ہی ٹھیک کرنی ہے. تو بہت بہت شکریہ خاقان.